तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अजीज़ों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुक़द्दस की तमाम किताबों का मुताला रोज़ाना की बुनियाद पर आपके लिए पेश कर रहे हैं। अभी हम यसाया की किताब का मुताला कर रहे हैं और ये नबूती कुतब में सबसे पहली किताब है। हमने सीखा कि यसाया के मानी हैं खुदा की निजात, और इस किताब में कौम की मुश्किलात का जिक्र हुआ। वो खुदा से दूर होकर मुस्तकबिल में बड़ी मुश्किल में गिर जाएंगे, फिर खुदावंद उनको मुश्किलात से निकालकर 1000 साला बादशाही और सलामती के दौर में ले आएगा। मसीह उन पर हुकूमत करेगा। हमने सीखा कि यसाया की किताब के 53 बाब हैं और इस किताब में मसीह के दुखों और उसके बाद आने वाले जलाल की बात हुई कि वो ज़मीन पर सल्तनत करेगा। अजीज़ों, यसाया की किताब बाइबल मुक़द्दस की इक्कासी करती है और इसके 1 ता 39वें बाब में पुराने अहदनामे की रूह है और 40 ता 66 बाब में नए अहदनामे की रूह मौजूद है। और फिर पुराने अहदनामे में इंसान और कौम सारी ज़मीन की बात हुई जो अब तक गुनाह और ग़ुलामी के कब्ज़े में हैं। नया अहदनामा हमें बताता है कि मसीह इसलिए आया कि हम तसल्ली पाएं। लिखा है, तसल्ली दो तो मेरे लोगों को तसल्ली दो। सलीब पर मसीह के काम के वसीले से हमने निजात पाई। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करूंगा। खुशामदीद भाई यूसुफ। बहुत शुक्रिया भाई, आप कैसे मैं हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। और स्टूडियो में हमारे साथ दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। खुदा आपको बरकत दे। नाज़रीन, वक्फे के बाद हम बाकायदा मुताले का आगाज करेंगे। भाई यूसुफ, खुदा के फजल से आज हम पहले बाब की पहली 4 आयात का मुताला करेंगे। सबसे पहले आप हमें बाब के मौजू और इसकी तकसीम के मुतल्लिक कुछ बताइए। देखें, इस किताब के पहले हिस्से से हमने सीखा कि हम यसाया की किताब को 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। 1 ता 35वां बाब नबूवती हिस्सा है, 36 से 39वां बाब तारीखी हिस्सा है और 40 ता 66वां बाब मसीहाना हिस्सा है। और फिर हमने नबूवती हिस्से को 3 हिस्सों में तकसीम किया। 1 ता 12वें बाब में रोया नुमाया है और 13वें ता 27वें बाब में बारे नबूवत का लफ्ज़ 9 बार इस्तेमाल हुआ है। और फिर 28 ता 35वें बाब में अफसोस के अल्फाज हैं। और पहला बाब रोया से शुरू हुआ और दूसरे बाब में लिखा है वो बात जो यसाया बिन आमूस ने रोया में देखी। और तीसरी बार 6ठे बाब में लिखा है जिस साल में उज़िया बादशाह ने वफात पाई मैंने देखा। सो इस बाब में रोया का जिक्र हुआ है और इससे पहली आयत में तारुफ करवाया कि ये रोया है। और मैं कहूँगा कि 2 ता 9 आयत में लोगों का हाल जाहिर होता है और फिर 10 ता 15वीं आयत में लोगों ने अपनी हालत बदलने की बहुत कोशिश की और फिर 16 ता 18वीं आयत में खुदा ने शानदार रोया का जिक्र किया और फिर 19वीं आयत से बाब के आखिर तक खुदा की सख्त अदालत का जिक्र है। लिहाजा आज हम उन आयात को पढ़ेंगे जिनमें लोगों की हालत का बयान है। मैं पहली 4 आयात पढ़ने के बाद आपसे सवाल करूंगा। जी, यसाया की किताब का पहला बाब, उसकी पहली 4 आयात। यसाया बिन आमूस की रोया जो उसने यहूदा और यरूशलेम की बाबत यहूदा के बादशाहों उज़्जिया और योताम और आखिज और हिजकिय्याह के अयाम में देखी। सुन ए आसमान और कान लगा ए ज़मीन के खुदावन यूँ फरमाता है,
کہ میں نے لڑکوں کو پالا اور پوسا پر انہوں نے مجھ سے سرکشی کی۔ بیل اپنے مالک کو پہچانتا ہے اور گدھا اپنے صاحب کی چرنی کو، لیکن بنی اسرائیل نہیں جانتے۔ میرے لوگ کچھ نہیں سوچتے۔ خطا کار گروہ، بدکاری سے لدی ہوئی قوم، بدکاروں کی نسل، مکار اولاد جنہوں نے خداوند کو ترک کیا، اسرائیل کے قدوس کو حقیر جانا اور گمراہ و برگشتہ ہو گئے۔ میں اس میں خدا آسمان اور زمین اور پوری دنیا کو کمرۂ عدالت میں لایا تاکہ اس کے لوگوں کے خلاف ان الزامات کے گواہ بنے۔ یوں ظاہر ہوتا ہے کہ خدا نے دنیا کو شیطان اور بدی کے لیے چھوڑ دیا۔ ان کی کوئی آزمائش یا عدالت نہیں ہوئی۔ کیا لوگوں کا یہ خیال درست ہے؟ دیکھیں، میں اس خیال پر دو باتیں کہوں گا۔ خدا نے زمین کو چھوڑا نہیں، بلکہ اس نے ہر چیز کا دھیان رکھا۔ مثلاً امثال کے 8ویں باب میں لکھا ہے، میری بدولت بادشاہ سلطنت کرتے اور عمرہ انصاف کا فتویٰ دیتے ہیں۔ اور دانیل کے 2 باب میں لکھا ہے، وہی بادشاہوں کو مزول اور قائم کرتا ہے۔ اور ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ایک کے بعد دوسری حکومت آتی ہے۔ اور یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ سب کچھ ایسے ہی نہیں ہوتا، بلکہ خدا کا اس کے پیچھے منصوبہ ہے، اور خدا کو ہر چیز پر اختیار حاصل ہے۔ وہ ہر چیز میں مداخلت نہیں کرتا، اور انسان ایسا سوچتے ہیں، پر خدا پس پردہ اپنی مرضی کو پورا کرتا ہے۔ یہ ایک بات ہے، اور دوسری بات لکھا ہے، کیونکہ وہ وقت آن پہنچا ہے کہ خدا کے گھر سے عدالت شروع ہو، اور شاید خدا شریروں کو اس کے حال پر چھوڑ دے تاکہ وہ تباہ اور برباد ہو جائیں۔ تو کیا خدا اپنے لوگوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے؟ اس کتاب میں ہم دیکھیں گے کہ خدا اپنے لوگوں کی اصلاح کرتا ہے۔ آموس کے 3 باب میں لکھا ہے کہ دنیا کے سب گھرانوں میں سے میں نے صرف تم کو برگزیدہ کیا، اس لیے کہ تم کو سزا دوں گا۔ اور پہلے پطرس کے خط کے 4 باب میں لکھا ہے، کیونکہ وہ وقت آن پہنچا ہے کہ خدا کے گھر سے عدالت شروع ہو۔ وہ پہلے ہماری تربیت کرتا ہے کیونکہ ہم اس کے فرزند ہیں، اور جب وہ اپنے بچوں کو سزا دیتا ہے تو جو خدا کو نہیں جانتے وہ ان سے کیسے پیش آئے گا؟ مستقبل میں ان کی بہت سخت عدالت ہوگی۔ صحیح۔ بھائی یوسف، میرا سوال اس موضوع سے ہٹ کر ہے، پر اس کا تعلق مکاشفہ کے کام سے ہے۔ اس نے رویا کی بات کی اور اس ایام کے بادشاہوں کا نام لکھا جو اس نے یہودا اور یروشلم کی بابت یہودا کے بادشاہوں عزیہ اور یوتام اور آخز اور حزقیہ کے ایام میں دیکھی۔ بائبل کی یہ معلومات ہمیں تاریخی واقعات اور مکاشفات کے واقعات کے متعلق بتاتی ہیں، جبکہ بائبل کے علاوہ باقی کتابوں میں تاریخ یا گنتی، نبوت کا وقت یا ایسی کوئی چیز لکھی نہیں ہوئی۔ در حقیقت خدا کی کتاب خدا کو ظاہر کرتی ہے، اور اگر آپ خدا کی کتاب کو پڑھیں تو آپ کو تاریخ کی ایک ترتیب ملتی ہے، اور آپ جانیں گے کہ سب چیزیں کس طرح ہوئیں۔ اور یہ کتاب باقی کتابوں کی طرح نہیں ہے جس سے آپ مستفید نہیں ہو سکیں گے۔ یہ شاندار کتاب ہے، اور لکھا ہے، خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ اس میں زمین اور آسمان ان دونوں کی واضح بات ہوئی، اور پھر لوگوں کے بارے میں بتایا کہ وہ ملک کنعان میں گئے، اور پھر کنعان کے لوگوں کی کہانی، یہاں تک کہ مسیح کی آمد کی تفصیل بھی موجود ہے۔ تو مسیح کی زندگی، اس کا اٹھایا جانا اور کلیسیا کا آغاز، جن باتوں پر تاریخ خاموش ہے، ان باتوں کو مکاشفہ پورا کرتی ہے۔ اور بائبل مقدس ہمیں ماضی کا پورا نقشہ فراہم کرتی ہے کہ ماضی میں کیا ہوا، اور حال میں کیا ہو رہا ہے، اور مستقبل میں جو کچھ ہوگا کیا ہوگا۔ یہ ایک پہلو ہے، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس میں تاریخی واقعات قلم بند ہیں تاکہ ہم تاریخ کا مطالعہ کر سکیں، تاکہ لوگوں کے حال کو جان سکیں اور اس پیشن گوئی کو سمجھ سکیں، اور ہم اس کتاب کے مطالعے میں یہ سب جانیں گے۔ اور اسی لیے یہاں پر اخذ اور یوتام کے ایام کا ذکر ہوا ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ بھائی یوسف، آپ نے قسط کی شروعات میں کہا کہ پہلی 4 آیات میں اس نے قوم کی حالت کو بیان کیا۔ قوم کے لوگوں کی حالت کیسی تھی؟ در حقیقت ان کی حالت بہت بری تھی۔ مثلاً یہاں پر لکھا ہے کہ میں نے لڑکوں کو پالا پوسا، پر انہوں نے مجھ سے سرکشی کی۔ اور کتاب کی شروعات میں لکھا ہے کہ لوگ سرکش اولاد کی مانند تھے، اور ایک باپ کو اپنی اولاد کی سرکشی سے بہت ٹھیس پہنچتی ہے۔ اور داؤد کے مطالعے میں ہم یہ واضح دیکھیں گے کہ داؤد کی اپنی خامی تھی، پر خدا میں کوئی خامی موجود نہیں تھی۔ آپ بالکل کا نہیں۔ مطلب داؤد کے سرکش بیٹے سے ہے؟ جی ہاں، ٹھیک ہے۔ بالکل۔ مثلاً داؤد کے بیٹوں نے سرکشی کی،
اس لیے کہ داؤد میں خامی تھی، لیکن خدا کے نام کو جلال ملے اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ کبھی نہیں۔ میں نے لڑکوں کو پالا پوسا، پر انہوں نے مجھ سے سرکشی کی۔ اور حزقیل کی کتاب میں ایک واقعہ ہے کہ کسی شخص نے ایک لڑکی کا خیال رکھا، اور جب وہ لڑکی دراصل وقت کے ساتھ بڑی ہوئی تو وہ بہت ہی خوبصورت تھی، لیکن اس نے اپنے محبوب کو چھوڑ کر اوروں کے ساتھ بدکاری کی۔ کیا اس کا دل نہیں ٹوٹا؟ اور خدا نے ہمیں ہر طرح کے مناظر دکھائے تاکہ ہم جانیں کہ ہمارے گناہ کرنے سے خدا کو کس قدر دکھ ہوتا ہے۔ تو لوگوں نے خدا سے سرکشی کی، صرف سرکشی تھی یا اور بھی چیزیں موجود تھیں؟ جی بالکل، اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ ناشکر گزار تھے۔ لکھا ہے بیل اپنے مالک کو پہچانتا ہے اور گدھا اپنے صاحب کی چرنی کو، لیکن بنی اسرائیل نہیں جانتے۔ اور اس نے ان لوگوں کا موازنہ دو ایسے جانوروں سے کیا جو اتنے ہوشیار نہیں۔ بیل اور گدھا ہوشیار جانور نہیں ہوتے، تو بھی ایک بیل اور گدھا اس قوم سے بہتر ہے، کیونکہ بیل اپنے مالک کو پہچانتا اور گدھا اپنے مالک کی چرنی کو، لیکن بنی اسرائیل نہیں جانتے۔ اور ایک اور جگہ پر اس نے قوم کو لک لک کہا، ایک پرندہ جو مینڈک کھاتا ہے۔ لکھا ہے کہ ہوائی لک لک اپنے وقتوں کو جانتا ہے، اور کمری اور ابابیل اپنے آنے کے وقت کو پہچان لیتے ہیں، لیکن میرے لوگ خدا کے احکام کو نہیں پہچانتے۔ اور ایک اور جگہ لکھا ہے کہ اے کاہل، چونٹی کے پاس جا، اس کی روش پر غور کر اور دانش مند بن۔ بیل اپنے مالک کو پہچانتا ہے اور گدھا اپنے صاحب کی چرنی کو۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اس قوم کا مالک مجسم کلام ہے اور صاحب کی چرنی تحریر کردہ کلام ہے، پر افسوس کہ جب مجسم کلام ان کے پاس آیا تو انہوں نے اس کو نہ جانا اور تحریر کردہ کلام سے نفرت کی اور خطا کی۔ پر یہاں بیل اور گدھا بھی اس قوم سے بہتر ہے۔ اگر وہ تحریر کردہ کلام کو جانتے تو مجسم کلام کو بھی پہچانتے، کیونکہ بائبل اس بالکل کی گواہی دیتی ہے۔ صحیح۔ چلیے مہمانوں سے ان کا سوال جانتے ہیں۔ میرا سوال ہے، کیا یہ رویا یہودا کے بادشاہوں کے متعلق تھی یا اس میں اسرائیلی قوم بھی شامل ہے؟ ہمیں بتائیں۔ بھائی مائیکل نے پوچھا ہے کہ یہ رویا صرف یہودا کے بادشاہوں کے لیے ہے کیونکہ وہی ان ایام میں موجود تھے۔ یہ صرف جنوبی سلطنت کے بادشاہوں کے لیے ہے یا اسرائیل کی پوری قوم، شمالی اور جنوبی سلطنتوں، سب کے لیے ہے؟ یسایہ جنوبی سلطنت میں تھا اور اس کا مرکزی مقصد جنوبی سلطنت کے لیے تھا، اور پہلے باب کی پہلی آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ دوسرے باب کی پہلی آیت میں بھی اس کا بیان ہے۔ مثلاً 5ویں باب میں اس نے پوری اسرائیل قوم کی بات کی، اور 7ویں باب میں اس نے باقی قبیلوں کی بات کی، اور خاص کر کے افرائیم کے قبیلے کی۔ بے شک وہ جنوبی سلطنت میں رہتا تھا اور اس کی اکثر باتوں کا تعلق جنوبی سلطنت سے تھا، پر اس نے شمالی سلطنت کی بھی بات کی، اور ہم نے اس پر پہلے بھی بات کی کہ اس دور میں شمالی سلطنت پر اسوریوں کا قبضہ ہوا کرتا تھا۔ اور میں یہاں کہوں گا کہ جب لوگ اسوریوں کے اسیر بنے تو اس وقت ان کے لیے کوئی کلام نہیں تھا۔ صحیح۔ اب ہم ایک رپورٹ دیکھیں گے، پھر اپنا مطالعہ جاری رکھیں گے۔ ایسا بہت کم ہے کہ مسیحی لوگ نبوتی کلام کی فکر کریں۔ بائبل مقدس کا بڑا حصہ نبوتی کلام پر مشتمل ہے۔ اس کو نظر انداز کر کے وہ اپنا نقصان اور خدا کی تحقیر کرتے ہیں، جس نے ہمیں کلام بخشا تاکہ ہم تربیت اور تسلی حاصل کریں۔ نبوت کی اصل اہمیت یہ ہے کہ وہ ایک خاص شخص اور واقعات سمیت ہمارے خیالوں اور دلوں میں بستی ہے۔ وہ شخص خداوند یسوع مسیح ہے جو دنیا میں دکھ اٹھائے آیا اور دوبارہ آئے گا تاکہ بادشاہی کرے۔ یسایہ میں اس کے دونوں مرتبہ آنے کا ذکر موجود ہے۔ پرانے عہد نامے میں سب انبیاء سے آسان اور مکمل طریقے سے یسایہ نبی نے اس کو بیان کیا۔ بھائی یوسف، اس رپورٹ میں نبوت کے مرکز کا ذکر ہوا جو خداوند یسوع ہے، اسی کے نام کو جلال ملے۔ اس کے دکھ اور جلال میں بہت سے مسیحی یا ایماندار ان نبوتی کتب کو نظر انداز کرنے سے اپنا بہت نقصان کر لیتے ہیں۔ ہمیں بتائیں کہ عہد قدیم میں کس جگہ پر مسیح کے متعلق پیشن گوئیاں موجود ہیں جس میں اس کی پیدائش اور موت کا ذکر ہو؟
यसाया की किताब में कंवारी से पैदा होने की पेशन गोई हुई है और ये यसाया के तीसरे बाब की 14वीं आयत में मौजूद है। देखो, एक कंवारी हामला होगी और बेटा होगा और वो उसका नाम इमैनुअल रखेगी। और सलीब पर मसीह के दुखों का बयान दरअसल यसाया के 53वें बाब में है। ये इसके बेहतरीन अबवाबों में से एक बाब है जिसे यसाया नबी ने अपनी आंखों से सलीब के मंजर को देखकर कलम बंद किया क्योंकि था। उसके जी हाँ, अल्फाज बिल्कुल बिल्कुल ये दुरुस्त है। दुरुस्त है जी। और मैं कहूँगा कि यसाया की किताब में ये दो पेशन गोइयाँ बहुत ही नुमायाँ हैं। यसाया ने हमें बताया कि एक कंवारी हामला होगी और ये आयत वाज़ेह है। फिर उसने एक बाब में सलीब की वाज़ेह बात की और उसने सलीब का आंखों देखा मंजर 53वें बाब में बयान किया। सही। भाई यूसुफ, जैसे कि आपने बताया कि 1 ता 4 आयात में कौम की हालत का बयान है, वो नाफरमानी की हालत में थे। जब किसी अदालत का जज कानून के मुताबिक फैसला करता है तो अपने फैसले में जुर्माने और सजा के मुतालिक बताता है। इस्तिस्ना 21 में एक कानून और असूल है। इसमें मगरूर और सरकश और नशे में रहने वाले बेटे की सजा है। खुदा मुनसिफ है, वो इस्तिस्ना 21वें बाब की आयत के मुताबिक उनकी अदालत करेगा। जी, उसने यही किया। और मैं यहाँ पर नए अहद नामे से एक मिसाल दूंगा। एक बाप था जिसके बेटे ने सरकशी की, जैसे इस्तिस्ना के 21वें बाब में लिखा है। पर उसके बेटे ने तौबा की और लौट आया। पर बाप ने क्या किया? कानून का इस्तेमाल किया। उसने शरीयत के असूलों का इस्तेमाल किया। लुका के 15वें बाब में कुर्बानी मौजूद है, लेकिन उसका बेटा कुर्बान नहीं हुआ। लिखा है, पले हुए बछड़े को लाकर ज़िबा करो। इसके क्या मानी है? यानी खुदा ने मुतबादल के असूल को कबूल कर लिया और गुनाहगार की कुर्बानी नहीं हुई। पर उसने गुनाह किया, पर हाँ, एक बेगुनाह आया, यानी कि मसीह जो गुनाह से वाकिफ ना था, पर उसने हमारी खातिर अपनी जान दी। और ना सिर्फ उसने कौम के वास्ते, बल्कि इस वास्ते भी कि खुदा के परगंदा फर्जंदों को जमा करके एक कर दे। और यसाया 53 में एक खूबसूरत आयत है। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकारी के बायस कुचला गया, और हमारी सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। हम सब भेड़ों की मानिंद भटक गए और हम में से हर एक अपनी राह को फिरा, पर खुदा ने हम सब की बदकारी उस पर लाद दी। सो उसके मुतबादल को सजा मिली। मुतबादल का असूल इंसान का बनाया हुआ नहीं है, क्योंकि इसको खुदा ने बनाया है जब से आदम और हवा को बागे अदन में बनाया। हम सब अब्राहम के बेटे इसहाक का वाकया जानते हैं। वो अपने बेटे को कुर्बान करने गया, लेकिन उसकी जगह एक मेंढा कुर्बान जी, हुआ। ये सही एक बड़ी कुर्बानी है। सही। उस कौम के कसूरों की फहरिस्त में लिखा है, उन्होंने खुदाउन को तर्क किया, इसराइल के कदूस को हकीर जाना। इसराइल के कदूस के बारे में बताएं। इस किताब में और बाइबल मुकद्दस में ये अल्फाज किस तौर पर इस्तेमाल हुए? लोगों की बदकारी और नापाकी के बरक्स खुदा की ये खसूसियत हमें क्या बयान करती है? इसराइल के कद्दूस के अल्फाज यसाया में बहुत नुमाया हैं और ये अल्फाज 28 मरतबा इस्तेमाल हुए हैं। 14 मरतबा किताब के पहले हिस्से 1 ता 39वें बाब में इस्तेमाल हुए और 14 मरतबा दूसरे हिस्से यानी 40 से 66वें बाब में इस्तेमाल हुए। इससे एक अहम चीज़ जाहिर होती है, खुदा पाक है। और अगर आप छठे बाब को पढ़ें तो अपनी खिदमत के आगाज़ के वक्त यसाया की रोया बहुत वाज़े और साफ थी। लिखा है, मैंने खुदावंद को एक बड़ी बुलंदी पर ऊंचे तख्त पर बैठे देखा और फिर उसके लिबास के दामन से हैकल मामूर हो गई। फिर उसने मुकर्रब फरिश्तों में से अफराइम को देखा, जिन्होंने कहा, कदूस 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 रब्बुल फाज, और सारी ज़मीन उसके जलाल से मामूर है। ये उस साल में हुआ। ये वो साल था जिसमें उज़िया बादशाह ने वफात पाई। उसको कोढ़ हुआ और वो मर गया। कोढ़ी नापाक होता है। और यसाया नबी ने कहा कि मुझ पर अफसोस, क्योंकि मेरे होंठ नापाक हैं। ज़रा सोचें कि बादशाह नापाक और नबी भी नापाक, और लोग, लिखा है कि नजस लब लोगों में बसता हूँ। और लिखा है कि खुदा पाक है, तो वो नापाक लोगों के साथ कैसे हो सकता है? और हम इस किताब में इस पर तफसील से बात करेंगे। उसने मसीह के कफारे का बयान किया जो हमारी जान का मुतबादिल बना। और लोगों की हालत बयान करते हुए कहा, मक्कार औलाद जिन्होंने खुदाउन को तर्क किया, इसराइल के कदूस को हकीर जाना और गुमराह बरगश्ता हो गए।
ان کے لیے کہا بدکاری سے لدی ہوئی قوم۔ ہمیں بتائیے یہ برائیاں صرف قوم میں یا سب انسانوں میں موجود تھیں؟ دراصل پرانے عہد نامے میں خدا نے ایک قوم کو چنا اور لوگوں نے اس چناؤ کو غلط سمجھا، اور کسی نے کہا کہ چنی ہوئی قوم بدکار اور شریر ہے۔ خدا کو معلوم تھا کہ وہ قوم شریر اور بدکار ہے، پر خدا نے سب لوگوں میں سے ان کو ایک نمونے کے طور پر چنا، کیونکہ کچھ لوگوں نے اس چناؤ کو الٹ سمجھا اور کہا کہ ہم چنی ہوئی قوم ہیں اور ہمارے جیسا کوئی بھی نہیں ہے، پر وہ شریعت کے گناہگار ٹھہرے، نبی بھیجے پر انہوں نے انہیں قتل کیا۔ تو یہاں میں کہوں گا کہ اگر ایسی بات ہے تو پھر کسی بھی قوم کے لیے کسی بھی قسم کا کوئی معیار باقی نہیں رہا۔ رومیو 3 میں لکھا ہے کہ اب ہم جانتے ہیں کہ شریعت جو کچھ کہتی ہے ان سے کہتی ہے جو شریعت کے ماتحت ہیں، تاکہ ہر ایک کا منہ بند ہو جائے اور ساری دنیا خدا کے نزدیک سزا کے لائق ٹھہرے۔ جی، شریعت ان کے لیے تھی اور وہ شریعت کے گناہگار ٹھہرے، لیکن ہر ایک منہ، یعنی میں، آپ اور سب دیکھنے والے، کسی کو یہ حق نہیں کہ ایک لفظ بھی بولے، کیونکہ یہاں میں کہوں گا کہ ان کی عدالت دراصل ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ یہودی اور غیر یہودی میں فرق نہیں، سب گمراہ ہیں، سب کے سب نکمے بن گئے، کیونکہ بھلائی کرنے والا نہیں، ایک بھی نہیں۔ چلیے مہمانوں سے ان کا سوال جانتے ہیں۔ میرا سوال ہمارے آج کے موضوع پر ہے۔ خداوند اپنے لوگوں بنی اسرائیل کو سزا دیتا ہے۔ بائبل مقدس فرماتی ہے وہ میری جان کو بحال کرتا ہے، وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے۔ وہ ان کی جان کو بحال کرتا ہے اور اس شخص کی اچھائی کی خاطر نہیں بلکہ اپنے نام کی خاطر اس کو لے چلتا ہے۔ خدا بنی اسرائیل کے ساتھ بھی ایسے پیش کیوں نہیں آیا؟ وہ انہیں بحال کر کے اپنے پاس واپس کیوں نہیں لے آیا؟ پیٹر یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا یہ ان کی حتمی عدالت ہے؟ خداوند ان کو بحال کر کے اپنے پاس واپس کیوں نہیں لایا؟ اور کیا یہ سب ان کو بحال کرنے کے لیے تھا؟ مطلب خداوند نے ان کو مشکلات میں ڈالا، کیا یہ قوم کی عدالت یا ان کی بحالی کے لیے تھا؟ 5ویں باب میں خدا فرماتا ہے کہ میں اپنے پاکستان کے لیے اور کیا کر سکتا تھا، مطلب میں اور کیا کر سکتا تھا جو میں نے نہ کیا، خدا نے سب کچھ کیا۔ یہاں اس نے کہا میں نے لڑکوں کو پالا اور پوسا، اور جب آپ اپنی اولاد کو پالتے ہیں تو کس چیز کی توقع آپ ان سے کرتے ہیں؟ افسوس کہ انہوں نے مجھ سے سرکشی کی۔ اور پھر اس نے 2 جانوروں کا ذکر کیا، بیل اور گدھا۔ بیل اپنے مالک کو پہچانتا ہے، بے شک اسے اور کچھ بھی معلوم نہ ہو، پر وہ اپنے مالک کو پہچانتا ہے، اور گدھا اپنے صاحب کی چرنی کو۔ لیکن اسرائیل نہیں جانتے، میرے لوگ کچھ نہیں سوچتے۔ خداوند نے ان پر بہت فضل کیا جیسے وہ ہم پر کرتا ہے، لیکن یہ جاننا اہم ہے خدا ہمارے گناہوں کو برداشت کرتا ہے۔ لکھا ہے تو اس کی مہربانی اور تحمل اور صبر کی دولت کو ناچیز جانتا ہے، اور نہیں جانتا کہ خدا کی مہربانی تجھے توبہ کی طرف مائل کرتی ہے۔ تو وہ بہت تحمل سے پیش آیا اور اس کے بعد اس کی عدالت کی، لیکن لوگوں نے کچھ تربیت حاصل نہ کی، اور وہ ان لوگوں کو بحال کرے گا۔ یسایہ کی کتاب میں مستقبل میں ان کی بحالی کا ذکر پایا جاتا ہے۔ شکریہ بھائی یوسف، خداوند آپ کو برکت دے۔ ابھی ہم وقفہ لیں گے اور پھر مہمانوں سے جانیں گے کہ کیا سیکھا۔ ہم نے 4 آیات کا مطالعہ کیا، اس لیے ان سوالوں کا جواب دینا بہت آسان ہے۔ اب میں آپ سے 3 سوال پوچھوں گا اور بھائی یوسف آپ کے جواب سنیں گے، ٹھیک ہے جی بھائی؟ ضرور۔ پہلا سوال قسط کے پہلے نقطے سے ہے۔ یسایہ کی کتاب کے پہلے باب کے کتنے حصے ہیں اور یہ کس بارے میں ہیں؟ 2 تا 9 آیات میں لوگوں کی حالت بیان ہے۔ 10 تا 15 آیت میں لوگوں کی کاوشیں ہیں جو انہوں نے اپنے لیے کی۔ 16 تا 18 آیات میں لکھا ہے کہ خدا کیسے پیش آیا۔ 19ویں آیت سے باب کے آخر تک یہ لکھا ہے کہ خدا ان کی عدالت کرے گا۔ صحیح، اس نے کہا کہ لوگوں نے سرکشی کی، ایک قاضی یا جج نے اپنا فیصلہ قانون کے مطابق سنایا۔ یہ قانون استثناء کی کتاب اس کے 21ویں باب میں موجود ہے۔ اس معاملے میں استثناء 21 باب کی آیت کس طور پر استعمال ہوئی؟
استثنا میں خدا نے سرکش بیٹے کی سزا موت بتائی ہے، پر خدا نے اس کے متبادل کو قبول کیا۔ مسیح نے ہماری موت کی سزا لے لی، ہماری جان کے بدلے خدا نے مسیح کی جان کی قربانی کو قبول کیا۔ صحیح، کیا کہیں گے بھائی؟ بالکل جی، جو جی گناہ ہاں، سے واقف نہ تھا اس کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ہمارے ٹھہرا۔ واسطے گناہ صحیح، ٹھہرایا۔ تیسرا سوال، اس باب اور اس کتاب میں اسرائیل کا قدوس کا لقب استعمال ہوا۔ آپ نے اس کے متعلق ہمیں یہ بیان کرنا ہے کہ اس کا ذکر کتنی مرتبہ ہوا۔ اسرائیل کا قدوس کا لقب خدا کی پاکیزگی کو ظاہر کرتا ہے، کیونکہ خدا پاک ہے، اور یہ 28 بار اس کتاب میں استعمال ہوا، اور پہلے باب سے 39ویں باب تک یہ 14 مرتبہ استعمال ہوا، اور پھر 40 تا 66 باب میں بھی 14 مرتبہ اس کا ذکر ہوا۔ جی شکریہ بھائی یوسف، کیا خیال جی ہے؟ پورے نمبر؟ بالکل ٹھیک ہے، خداوند آپ کو برکت دے۔ اگلی قسط میں ہم اپنا مطالعہ جاری رکھیں گے۔ بھائی یوسف، جی، خداوند خدا آپ آپ کو کو برکت دے۔ برکت دے۔ عزیز ناظرین، جب خدا نے اسرائیلی قوم کی حالت کو بیان کیا تو کہا، خطا کار گروہ، بدکاری سے لدی ہوئی قوم، مکار اولاد، صرف وہ نہیں بلکہ پوری انسانی نسل بدکار اور بدکاری سے لدی ہوئی تھی۔ مسیح نے فرمایا کہ اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ اس لیے دانا بنے اور صلیب پر مسیح کے کیے کام کو قبول کریں۔ اگلی قسط میں پہلے باب کی 5ویں آیت سے باب کے آخر تک مطالعہ کریں گے اور لوگوں کی حالت اور سطحی مذہبی رویے پر بات کریں گے۔ وہ خدا کی عبادت کرتے ہیں پر بدی بھی کرتے ہیں۔ اگلی قسط میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل میں لاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔